कितने फर्ज है? दो पर उम्र में फर्ज कितने हैं? दो है आप हज को जा रहे हैं? उम्र में फर्ज कितने हैं? दो है कौन से नियत करना एहराम करना तलबिया कौन से बोलो उम्र में कितने फर्ज है? दो कौन से नियत करना तलबिया पढ़ना। दूसरा उम्र में दो वाजिब है। कौन से सफा मरवा की सही करना अलग करना जोर से बोलो। सफा मरवा की सही करना अलग करना। उम्रा करते वक्त तवाफ करते वक्त कंधा ढक के तवाफ करना। जी दाना कंधा ढक के तवाफ करना। नहीं निकाल के करना तवाफ करते वक्त खाने काबा को देखना। मकरू है खाने काबा को छूना। मकरू है छीना तवाफ करते वक्त शुरू के चक्रों में आहिस्ता आहिस्ता चलना। नहीं अकड़ के चलना गर्दन झुका के। अकड़ के चलना देखिए उम्र आपका हो गया माशाल्लाह। उम्र की सारी बातें मालूम होगी। अब अहम है आपका हज। आप हज के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह बोलो। इंशाल्लाह हज के लिए जा रहे हैं आप। बहुत मुबारक है। वापस आने तक आपकी दुआएं कबूल होती। आप अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं। किसके मेहमान? अल्लाह के। आप अल्लाह के मेहमान बनने के लिए जा रहे हैं। हदीस में है जो आदमी हज करे अल्लाह के लिए। किसके लिए हज करे? अल्लाह के लिए हज करे। कोई गुनाह न करे, गलत बात न करे, वैसे वापस आता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। आज ही जब हज के लिए निकलता है तो अल्लाह की रहमत में होता है। किसमें होता है? आज ही जब हज के लिए निकलता है वो अल्लाह की रहमत में होता है। हुजूर बोले लगातार हज उम्रे करो, अल्लाह ताला तुम्हें गरीबी से बचाएंगे। किससे बचाएंगे? गरीबी से, फक़्र और फ़ाक़े से बचेंगे। लगातार हज उम्रा करो, अल्लाह ताला तुम्हें फक़्र और फ़ाक़े से बचाएंगे। गरीबी से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। हज करने वाला जब हज के लिए निकलता है, हज करने वाला जब हज के लिए निकलता है, हज करने वाला एहराम बांध के निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। क्या हो जाती है? और भाई आवाज मत करो। एहराम बांध के निकलता है जब देखो आप, और उसकी मौत हो जाती है तो वो हशर के मैदान में लब्बैक कहते हुए आएगा। क्या कहेगा? लब्बैक। हुजूर हज फरमा रहे थे, एक साहब उंगली से नीचे गिरे, एहराम की हालत में थे। हुजूर बोले इनको ऐसे दफना दो, कल क़यामत के दिन ये लब्बैक कहते हुए उठेंगे और उनकी तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर होगा जो हर साल हज करेगा। उनकी तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर होगा जो हर साल हज करेगा। और भाई अहमदपुर वाले पट्टा वाला निकला, वो कहाँ होगा? अल्लाह की रहमत में होगा। आदमी हज के लिए निकला, इंतकाल हो गया तो कल क़यामत के दिन लब्बैक कहते हुए उठेगा। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाजी को अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर करते हैं जो हर साल उसकी तरफ से हज करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है एक औरत आई और आके बोली अल्लाह के नबी हम अल्लाह के रास्ते में जाना चाहते हैं। हुज़ूर बोले औरतों का सबसे बेहतरीन जिहाद वो हज करना है। एक औरत आके बोली अल्लाह के नबी मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहती, तीर तलवार लेके निकलना चाहती हूँ। हुज़ूर बोले मैं आपको ऐसा जिहाद न बताऊं जिसमें कांटा भी न छुए। सहाबिया ने फरमाया अल्लाह के नबी ऐसा कैसा जिहाद जिसमें कांटा न छुए? हुज़ूर ने फरमाया औरतों का सबसे बेहतर जिहाद वो हज करना, अल्लाह के घर का दीदार करना। तो आप अल्लाह के घर के दीदार के लिए जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है हज पूरा सीख के जाइए। देखिए हज नाम है 5 दिनों का। कितने दिनों का? 5 दिन। साथ में सुनिए आप ये बात याद रखिए, आपका हज आसान, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हज नाम है 5 दिनों का। कितने दिनों का? 5 दिनों। 5 दिनों में हज होता। 5 दिन क्या करना है आप याद रख लिया, आपका हज हो गया। और लोग बोलते हैं हज कैसा करेंगे, एहराम कैसा रखेंगे इतने दिन तक? एहराम सिर्फ आपको 2.5 दिन बांधना। कितने दिन? 2.5 दिन एहराम बांधना। हज के हैं 5 दिन, उसमें से 2.25 दिन या 2.5 दिन आपको एहराम बांधना है, उससे ज्यादा एहराम नहीं बांधना है। हज कितना आसान है, 2.5 दिन एहराम बांधना है आपको। आप यहाँ से उम्रे के लिए निकले, तकरीबन 1 दिन लगता है आपको एहराम बांधने के लिए। उम्रे में 1 दिन एहराम बांधना पड़ता। हज में आपको हज में सिर्फ 2.5 दिन एहराम बांधना, 2.5 दिन के बाद आपका एहराम हो जाता है। देखिए हज के 5 दिन है। कितने दिन है? हज के दिन है। या आप बोलिए आपको इसमें पूरा हज का आसान तरीका, हज करने का आसान तरीका है लिखा हुआ। हज करने का आसान तरीका हरे इसमें लिखा हुआ, हज करने का आसान तरीका। देखिए आज जिलहिज्जा हज का पहला दिन, उसके नीचे लिखा हुआ आज जिलहिज्जा हज का पहला दिन है। ये कार्ड आप हिंदुस्तान में इससे अच्छा कार्ड कोई नहीं बनाया। हिंदुस्तान में ये जो कार्ड बना है
اس سے اچھا کوئی کارڈ نہیں بنا. حج پورا آ گیا اس کارڈ میں. یہ آپ کے جیب میں آ سکتا ہے, آپ کے ساتھ رکھو, آپ کا حج آسان. خالی آپ کارڈ دیکھو, آپ کو سمجھ میں آتا. حج کا پہلا دن 8واں ذی الحجہ, کون سا؟ نیچے لکھا ہوا حج کا پہلا دن 8واں ذی الحجہ. ویسے سعودی گورنمنٹ آپ کو 7 ذی الحجہ کو مغرب یا عشاء کے بعد نکال دیتے. مغرب یا عشاء کے بعد آپ کو نکال دیتے آپ کے روم سے. آپ 8 تاریخ ذہن میں مت رکھیے, 7 تاریخ ذہن میں رکھیے, لیکن حج کا پہلا دن ہے 8 تاریخ, وہ آپ کو ایک رات پہلے نکال دیتے ہیں. بہتر تو یہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد نکلنا ہے. 8 ذی الحجہ کو بعض علماء فرماتے ہیں زوال کے بعد نکلنا ہے, مگر سعودی گورنمنٹ کے کچھ کام ہوتے ہیں تو ان کو پورے حاجیوں کو دیکھنا پڑتا ہے, مشکل ہوتا ہے, اس لیے 7 ذی الحجہ کو آپ کو رات میں اپنے کمرے سے نکال دیتے ہیں. کمرے سے نکالنے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ نیچے لکھا ہوا غسل یا وضو کریں, اس کے آگے لکھا ہوا دیکھیے 1 نمبر ڈالا ہوا, 1 نمبر کے آگے غسل یا وضو کریں. یہاں آپ کو 8 ذی الحجہ کو آپ نکلنے سے پہلے غسل یا وضو کریں. مینا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیں. کیا کر لیں؟ 2 رکعت نفل نماز بنیت احرام پڑھ لیں. حج کرنے کی نیت کریں, 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں. حج کرنے کی نیت کریں, 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں. یہ فرض ہے آپ کے لیے. حج میں 3 فرض ہیں. پہلا فرض آپ کا حج کرنے سے پہلے غسل, حج کرنے سے پہلے احرام باندھ لیں, نیت کر لیں, تلبیہ پڑھ لیں. وہی فرض ہے جو عمرے میں ہے. احرام باندھیں, نیت کریں, تلبیہ پڑھیں. غسل کرنا فرض نہیں ہے, وضو کرنا فرض نہیں ہے. احرام باندھنا, نیت کرنا, تلبیہ پڑھنا فرض ہے. بہتر ہے آپ غسل کر لیں روم میں, احرام باندھ لیں. احرام باندھنے کے بعد نیت کریں. نیت کیا کریں؟ اللہم انی ارید الحج للہ تعالی, اللہم انی ارید الحج فیسرھا لی وتقبلھا منی. یا اللہ میں تیرے لیے حج کا احرام باندھتا ہوں, حج کرتا ہوں, تو اس کو آسان فرما, اس کو قبول فرما. آپ اپنے روم میں ہوں گے, آپ عزیزیاں میں اپنے روم میں ہوں گے. 8 ذی الحجہ کو نکالنے کے بجائے آپ کو 7 ذی الحجہ کو رات میں, یعنی 8 ذی الحجہ شروع ہو جاتی, 8 ذی الحجہ کی رات میں آپ کو نکال دیتے کمرے سے. تو آپ وضو کر لیں, غسل کر لیں, احرام باندھیں, نیت کر لیں. نیت کیا کریں گے؟ اللہ میں حج کا احرام, حج کی نیت کرتا ہوں, اس کو آسان کر, اس کو قبول کر. اس کے بعد کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ زور سے تلبیہ پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے. یہ آپ کا حج کا احرام ہو گیا. اب احرام بھرنے کے بعد وہی چیزیں احرام ہے جو عمرے کے احرام میں تھی. بال نہیں کاٹنا, ناخن نہیں کاٹنا, آپ خوشبودار چیز نہیں استعمال کرنا, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا, گندی اور فاحش بات نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا. یہ چیزیں ہیں جو احرام باندھنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. روم سے نکلیں گے, کیا کریں گے آپ نکلنے سے پہلے؟ غسل کرو یا وضو کرو, احرام باندھو. اس کے بعد نیت کرنا, 3 بار تلبیہ پڑھنا. آپ کا حج شروع ہو گیا. تلبیہ پڑھنے کے بعد, نیت کرنے کے بعد حج شروع ہو گیا. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا آپ کا عمرہ ہو گیا کہ حج شروع ہے؟ آپ کا حج شروع ہے. آپ کا حج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ احرام کہاں باندھیں گے؟ روم میں. آپ جس روم میں ہیں اس روم میں احرام باندھیں گے. آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس روم میں ہے اسی روم میں احرام باندھیں گے. اصل میں آپ ہے حرم میں حج کی نیت سے. احرام آپ پہلے باندھ لیے تھے, لیکن عمرہ کر لیا. عمرہ کرنے کی وجہ سے آپ حلال ہو گئے تھے. عمرہ کرنے کے بعد, حج کرنے کے بعد حلال ہو گئے تھے, لیکن آپ حج کے لیے تھے تو آپ کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے والا جو احرام تھا وہی احرام ہے سمجھو آپ کا. آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روم سے احرام باندھیں گے. کہاں سے؟ روم سے احرام باندھیں گے. آپ نیت کریں گے, تلبیہ پڑھیں گے. کب ہوگا یہ؟ 8 ذی الحجہ شروع ہو جاتا. رات میں 8 ذی الحجہ شروع ہو جاتا. آپ کو رات میں نکالتے رہو. احرام باندھنا, نیت کرنا, تلبیہ پڑھنا. ضروری سامان اپنے ساتھ لینا. کیا لینا؟ اوڑھنے کی ایک چادر, بچھانے کی ایک چادر, چپل, گولیاں وغیرہ اپنے ساتھ لینا. کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے لینا. عرفہ میں کھانے پینے نہیں دیتے آپ کو, وہ آپ کو مینا میں دیتے, مزدلفہ کی رات میں بھی نہیں ملتا. ایک دن آپ کو کھانے کے لیے لوگ لا کے دیتے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے. صرف مینا میں آپ کے لیے انتظام. کہاں پہ؟ صرف مینا میں آپ کے لیے انتظام ہے. 4 دن آپ کو مینا میں رہنا پڑتا. مینا میں آپ کے لیے انتظام ہے. عرفہ میں ٹینٹ لگے ہوئے رہتے, جیسے باہر ٹینٹ لگے ہوئے, وہ ٹینٹ میں آپ کو رہنا پڑتا. کھانے پینے کا سامان لوگ لا کے دیتے, بہت سارے لوگ لا کے دیتے. خدا نہ خاص نہیں لا کے دیے تو آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان رہنا. ایک چادر لے لو بچھانے کی, ایک اوڑھنے کی چادر ساتھ میں لے لو. احرام تو ہے, آپ کو 1 جوڑ کپڑے ساتھ میں لے لو. 1 جوڑ 2 جوڑ کپڑے, انڈر ویئر وغیرہ, بنیان وغیرہ آپ اپنے ساتھ میں لے لو. یہ ضروری سامان ساتھ میں لے کے, چھوٹا بڑا سامان ہونا, ہلکا سامان ہونا. باقی جو سامان یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ کمرے میں رکھنا. آپ کو
کیونکہ پھر 5 دن کے بعد آپ کو واپس اپنے روم پہ آنا ہے. پہلا دن حج کا آپ جائیں گے مینا میں. کہاں جائیں گے؟ مینا میں. خیمے میں لگ جا کے چھوڑیں گے. آپ احرام میں ہوں گے. آپ کو مینا کے خیمے بتا دیں گے اور مینا کے خیموں میں رہنا. آپ کی جگہ بتا دی جائے گی. قبر کی اٹھتی جگہ ہے. حج نام ہے اپنی آخرت اپنی قبر کو یاد کرنے کا. جیسے کفن میں لوگ مردے کو دفناتے ہیں ایسے سمجھو یہ ہم مردے ہیں اللہ کے پاس پہنچنے والے. قبر کی اٹھتی جگہ دی جاتی ہے. آپ کو معصور کا خیال کرنا. آج ہم زمین پہ تو اسی زمین کے اندر ہوں گے. آپ جائیں گے مینا میں. مینا کے خیمے آپ کو بتا دیجیے کہ فائر پروف واٹر پروف خیمے ہیں. نہ آگ اثر کر سکتی نہ پانی اندر آ سکتا. وہاں ایسیاں لگی ہوئی ہے, کولر لگے ہوئے, ہر قسم کی سہولت ہے. ٹوائلٹ باتھ روم ہے لیکن زیادہ مت کھائیے, کم ہے. لائٹ مت لگائیے وہاں زیادہ جانے کے بعد. کھانا آپ کو دیا جاتا, پھیکا کھانا دیا جاتا, تھوڑا کھانا دیا جاتا. چائے وغیرہ کا پورا انتظام ہے. چیزیں بکتی بھی وہاں پہ. آپ وہاں سے چیزیں خرید بھی سکتے ہیں. اپنے ساتھ تھوڑے پیسے لے کے جائیے. تھوڑے پیسے اپنے ساتھ لے کے جائیے. آپ کو حلق وغیرہ بھی کرنا ہے. اگر آپ کے پاس اسکورا وغیرہ ہے تو ساتھ میں لے کے جائیے کیونکہ وہاں آپ کو حلق کرنا ہے. 8 ذوالحجہ کو آپ خیمے میں رہیں گے. حج کا دن شروع. کون سا دن شروع؟ حج کا دن شروع. 8 ذوالحجہ کو کیا کرنا ہے آپ کو؟ 8 ذوالحجہ کو آپ مینا میں رہیں گے. کہاں رہیں گے؟ مینا میں. کچھ نہیں کرنا ہے, نمازیں پڑھنا. کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا. جماعت کے ساتھ پڑھو. آپ اکیلے نماز پڑھو. اگر خیمے میں جماعت ہوئی جماعت کے ساتھ پڑھو, اکیلے بھی اکیلے پڑھو. اگر آپ کو یہ بتایا گیا آپ اس مسلک کے ماننے والے ہیں کہ آپ وہاں مقیم ہیں تو آپ پوری نماز پڑھو. اگر آپ کو یہ بتایا گیا نہیں آپ مسافر ہیں اور آپ ان کو مانتے ہیں جو آپ کو مسافر بتائے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھو. اگر وہاں کا مقیم امام نماز پڑھا رہا تو پورے 4 رکعت پڑھو. آپ نماز پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھو. اگر آپ مسافر ہیں, اختلاف ہے اس میں. بعض لوگ فرماتے ہیں وہاں مقیم ہے آپ, بعض لوگ فرماتے ہیں مسافر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ مسافر ہیں وہاں تو 2 رکعت نماز پڑھو. آپ 2 رکعت نماز پڑھو اگر آپ مسافر اپنے آپ کو مانتے ہیں. کچھ نہیں کرنا ہے. 8 ذوالحجہ کو خالی نماز پڑھنا. کیا کرنا؟ حج کا پہلا دن کیا کرنا ہے؟ بولو زور سے بولو. کچھ نہیں کرنا, خالی نماز پڑھنا. 5 نمازیں پڑھو, قرآن پڑھو, لبیک پڑھو زور سے. آپ احرام میں ہیں, آپ حاجی حج شروع ہے, آپ لبیک پڑھتے رہو. حج کا پہلا دن آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. مینا میں رہنا. کیا کرنا؟ تلبیہ کثرت سے پڑھنا. مینا میں ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھیں. حج کا پہلا دن مکمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پہلا دن حج کا مکمل. 8 ذوالحجہ کو کچھ نہیں. حج بہت آسان ہے کہ حج شروع ہوا عمل کچھ بھی نہیں ہے. پہلے دن میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. خالی مینا میں رہنا, کھانا سونا, عبادت کرنا, نماز پڑھنا, تلبیہ پڑھنا, قرآن پڑھنا, یہ آپ کا کام. دوسرا کوئی کام نہیں. اور ایک کام ہے آپ کا, جب دوسرا آدمی ملا تو تیسرے کی غیبت کرنا. مقدس جگہ ہے, آپ کا حج شروع ہوا, کوئی اگر بول رہا تو آپ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھیے, اس کو بولی نہیں. یہ کام ہم کہیں نہیں کرتے. یہاں اس مقدس جگہ پہ کیسے کریں؟ بھائی میرے حج کو فاسد مت کرو, بگاڑو مت. ہم حج کرنے کے لیے آئے. خالی عبادت کرو, تلبیہ پڑھو, قرآن پڑھو, 5 نمازیں پڑھو. کیا کریں گے؟ 5 نمازیں پڑھیں گے. دیکھیے بعد میں اس میں بتاتا ہوں آپ کو, پہلے سنیے. پہلا دن کیا کریں گے آپ؟ حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 دن. احرام بندے ہوئے آپ, احرام کی پابندیوں میں رہیں گے آپ. خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کریں گے. احرام بندے ہوئے آپ مینا میں ہے. مینا میں خالی نماز پڑھنا. نماز پڑھو, قرآن پڑھو, تلبیہ پڑھو, کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہو. کچھ نہیں کرنا. دوسرا کوئی عمل نہیں ہے, کوئی خاص عمل نہیں ہے وہاں. یہ حج کا پہلا دن ہے. 8 ذوالحجہ کا پہلا دن ہے. بہتر ہے آپ 9 ذوالحجہ کو فجر کے بعد نکلیں. مگر سعودی گورنمنٹ آپ کو 9 ذوالحجہ کو عشاء کے بعد ہی نکالتے ہیں. یعنی 8 ذوالحجہ گزرنے کے بعد عشاء کے بعد آپ کو نکالتے ہیں. وہاں سے آپ کو ٹرین سے جانا. کسے جانا؟ ٹرین سے جانا ہے. آپ کو ٹکٹ وغیرہ سب دے دیتے. آپ کا اسٹیشن قریب ہوگا. آپ کو معلم آ کے بتاتا یہ اسٹیشن ہے, اور اسٹیشن تک لا کے چھوڑتا. جلدی جلدی چلنے کی عادت تاکہ پیچھے مت رہیے. آپ معلم کے پیچھے رہنا, ہمیشہ الگ رہنا, تیار رہنا. معلم آیا اس کے پیچھے رہنا. آپ کو 8 ذوالحجہ کو رات میں لے کے جاتے ہیں. اسٹیشن سے آپ کو عرفات لے کے جاتے ہیں. کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اسٹیشن سے عرفات. ٹرین سے عرفات لے کے جاتے ہیں. عرفات میں آپ کو ایسے خیمے ہیں, وہ خیموں میں چھوڑ دیتے ہیں. عرفہ یہ حج کا دوسرا دن ہے. کون سا دن ہے؟ 9 ذوالحجہ. کون سا دن ہے؟ دوسرا دن ہے. آپ اپنے ٹینٹ میں ہیں, عرفہ میں ہیں. عرفہ یہ حج کا رکن ہے. عرفہ یہ فرض ہے, عرفہ میں رہنا آپ کو. اگر آپ عرفہ نہیں گئے, خالی مینا میں رہے یا مکہ میں رہے, عرفہ سے نہیں گزرے تو آپ کا حج نہیں ہو. عرفہ وہ دن ہے جس دن قرآن کی آیت اتری تھی, الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن میں آیت نازل ہوئی, دین مکمل ہوا. اب نہ دین میں کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی. عرفے کے دن آیت اتری تھی. عرفہ وہ دن ہے جس دن حضور زندگی کی سب سے لمبی دعا کرے تھے. 5 گھنٹے دعا کرے تھے. اپریل کے مہینے میں کھلی آسمان کے نیچے بیٹھ کے سخت گرمی میں دعا کرے تھے. صحابہ یہ سمجھے آپ روزے سے ہیں. ایک صحابی دودھ کا پیالہ پیش کرے تو حضور دودھ پیئے. صحابہ سمجھے آپ روزے سے نہیں ہیں.
حضور بولے حج کا سب سے اہم رکن عرفہ کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ دوسرا دن. حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ. دیکھو پہلے دن کو یوم الترویہ بولتے. کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ کے معنی شک کا دن. حضرت ابراہیم کو اللہ خواب میں بتاتے تھے تم بیٹے کو ذبح کرنا، تو حضرت ابراہیم کو دن شک میں گزار دی. دوسرا دن آیا اس کو یوم عرفہ بولتے. عرفہ کے معنی پہچان کا. حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ خواب جھوٹا نہیں سچا ہے، اللہ کا حکم ہے میں اپنے بچے کو ذبح کروں. اس دن نہیں ذبح کرے. یہ حج کا دوسرا دن ہے. کون سا دن ہے؟ حج کا دن. حضور اس دن روزہ نہیں تھے. حاجی لوگ اس دن روزہ نہیں رہ سکتے. یہاں جو لوگ ہیں وہ روزہ رہتے ہیں، ان کے لیے روزے کا ثواب ہے. 1 سال کے برابر روزوں کا ثواب. 5 کی تکلیف ہوتی ہے. حج کے دنوں میں حضور بھی روزہ نہیں رہتے، تو آپ روزہ رہنا اس دن سنت نہیں. حاجی کے لیے. کس کے لیے؟ حاجی کے لیے. آپ روزہ نہیں رہیں گے، عرفہ میں رہیں گے. آپ کیا کریں گے عرفہ میں؟ عرفہ کا سب سے بڑا عمل دعا ہے. نماز پڑھو، دعا کرو. کیا کرو؟ اور زوال کے بعد خاص طور سے زوال کے بعد سے دعا کرو. حضور زندگی کا آخری خطبہ عرفہ میں دیے تھے. کہاں دیے تھے؟ عرفہ میں. ایک مسجد ہے وہاں عرفہ میں، لیکن وہاں آپ کو جانے نہیں ملتا اور مسجد میں کوشش بھی نہیں کرنا. آپ گئے تو رستہ بھول جاتے. بہت سارے لوگ جنونی رہتے ہیں میں جاتا ہوں مسجد میں، بول رستہ بھول جاتے ہیں. اگر ان کے ساتھ مستورات رہے تو پریشان ہو جاتے. اس لیے آپ جو خیمے میں ہیں اس خیمے میں رہنا. آپ اپنی نماز پڑھنا، اپنے وقت میں نماز پڑھنا. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں. حضور زندگی کا آخری خطبہ دیے تھے عرفات میں. عرفات کا میدان حشر نشر کا میدان. عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے فیصلے کریں گے. عرفات کا وہ میدان ہے جس میدان میں حضرت آدم حضرت حوا ملے تھے. عرفات کے میدان سے ہی حشر نشر شروع ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا. عرفہ کا دن بہت اہم دن ہے. حج کا عظیم دن عرفہ کا دن. یہ دن ضائع نہ کریں. اس دن عبادت کریں، دعا مانگیں. حضور آخری خطبہ دیے تھے حجۃ الوداع میں. 10 منٹ کا خطبہ تھا. آپ روتے ہوئے خطبہ دیے تھے. خطبے میں آپ بندوں کے حق بتائے تھے. آخری جملہ تھا آپ کا، دیکھو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ نے 10 منٹ کا خطبہ تھا آپ کا، عظیم خطبہ تھا. 10 منٹ کا خطبہ 10 منٹ کا خطبہ 10 دنیا کے برابر کتابیں لکھ سکتے ہیں اس ایک خطبے میں. جامع خطبہ تھا. آخری خطبہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے. ان صحابہ کے درمیان آپ نے خطبہ دی. 1 لاکھ سے زیادہ مجمع صحابہ فرماتے ہیں حضور خطبہ دے رہے تھے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا حضور ہمارے کان میں بول رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسی آواز پہنچا رہا تھا. نہ لاؤڈ اسپیکر تھا نہ مائک تھا، کان تک آواز پہنچی. 9 ذی الحجہ کا دن دعا مانگنے کا دن. حضور 5 گھنٹے دعا مانگے. کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے دعا مانگے تھے. ہم 15 منٹ نہیں مانگ سکتے، لیکن آپ دعا کے لیے جا رہے ہیں. وہ لوٹنے کا دن ہے. عرفہ کا دن لوٹنے کا دن ہے. حضرت عمر سے کوئی پوچھا کہ یہودی پوچھا یہ آیت جو نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہودیوں پہ نازل ہوتی، یہودی وہ دن عید کا دن بنا، تو حضرت عمر بولے تم ایک دن عید کا دن بنا دے. سنو وہ آیت نازل ہوئی جمعہ کا دن تھا، عید کا دن تھا. وہ آیت نازل ہوئی عرفہ کا دن تھا. عرفہ کا دن بڑا دن ہے، عید کا دن جیسا ہے، عید کا دن جیسا. پھر فرمایا حضور پہ آیت نازل ہوئی. اس میں نازل ہوئی تمام انبیاء کے سردار پہ آیت نازل ہوئی. ہم تو اس کو 3 عید کے دن بنا. کتنے دن؟ سب سے زیادہ ذلیل شیطان ہوتا ہے عرفہ کے دن. کیا مطلب؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں شیطان کو دیکھا وہ اپنے بدن پہ مٹی ڈال کے بھاگ رہا تھا عرفے کے دن. شیطان ذلیل ہوتا ہے. شیطان بولتا ہے یا اللہ میں گناہ کرنے کے لیے آیا تھا اور یہ تیرے بندے تجھے منانے میں لگے ہوئے. سب سے زیادہ شیطان ذلیل ہوتا ہے عرفے کے دن. عرفہ کا دن بہت اہم ہے. پورا دن عبادت میں گزارے، دعا میں گزارے، خوب دعا میں. آپ تھوڑا اپنے خیمے سے باہر نکلیں گے تو جگہ جگہ آپ کو رونے کی آوازیں آئیں گی. لوگ جمع ہو کے دعا کرتے ہیں. بہت سارے علماء بھی مل جاتے ہیں. آپ اکیلے ہیں تو اکیلے جائیے. توشے کے ساتھ میں، آپ توشہ سمجھتے ہیں؟ توشے کے ساتھ میں شریک زندگی ہے آپ کے ساتھ میں، ان کے ساتھ میں اگر آپ ہیں تو ان کو لے کے جائیے. بہت سارے علماء دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا میں بھی شریک رہیے. مغرب تک دعا کرنا. کب تک؟ مغرب تک دعا کرتے رہنا. خوب مانگو. وہاں بہت رونا آتا. اللہ تعالیٰ وہ دن نصیب بنا. علماء لکھے اس دن جس کو رونا ہے، سنو میری بات، اس دن جس کو رونا ہے، اس دن جس کے بدن میں کبھی تاریخ ہوئی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو سمجھو اس کا حج قبول ہے. اگر اس دن رونا نہیں آیا تو سمجھو حج قبول نہیں. اس دن بدن میں لرزہ تاریخ ہونا، کبھی تاریخ ہونا تو سمجھو آپ کا حج قبول ہے. یہ حج کا دوسرا دن ہے. مغرب تک دعا کریں. کب تک؟ 9 ذی الحجہ کا دن، دوسرا دن حج کا. حج کتنے دنوں میں ہوتا؟ پہلا دن کون سا بولو؟ 8 ذی الحجہ. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، دعائیں کریں گے. پھر آپ دوسرا دن عرفہ کا، وہاں کیا کریں گے؟ صرف دعائیں کریں گے. وہاں تو نماز پڑھیں گے. کب تک؟ مغرب تک. سورج غروب ہونے تک. مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھیں گے. کیا نہیں کریں گے؟ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. اس دن مغرب کی نماز قضا کریں گے. نماز قضا کرنا گناہ ہے، اس دن نماز قضا کرنا ثواب.
وہاں نماز قضا کرنا ثواب ہے. اس دن آپ مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھیں گے. آپ اسٹیشن جائیں گے, ٹرین میں بیٹھیں گے, وہاں سے ٹرین آپ کو لے کے جائے گی مزدلفہ. کہاں جائیں گے آپ؟ مزدلفہ میں آپ اتریں گے. وہاں عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز ملا کے پڑھیں گے. نماز یہاں نہیں پڑھے تھے نا, اب عشاء کے وقت قضا کر کے پڑھیں گے. عشاء کے وقت پڑھیں گے. کب پڑھیں گے؟ پہلے مغرب پڑھیں گے, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے. کہاں پہنچے آپ؟ مزدلفہ. رات میں رہیں گے وہاں مزدلفہ میں. مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. مزدلفہ میں عبادت کرو, نہیں تو سو جاؤ آپ. مزدلفہ میں رات میں سونا عبادت ہے. مزدلفہ میں حضور تہجد کی نماز نہیں پڑھے. یہ بات لکھ لو, شاید کوئی بتائے. مزدلفہ میں حضور تہجد کی نماز نہیں پڑھے. کیوں نہیں پڑھے معلوم؟ کیوں نہیں پڑھے؟ امت کی سہولت کے لیے. اس کے لیے امت کی سہولت کے لیے. بہت بڑے بزرگ لکھے ہیں, اگر کسی بھی حدیث سے ثابت ہو حضور تہجد کی نماز پڑھے تو مجھے لا کے بتا دو, میں اسے ڈھیر ساری چیزیں انعام میں دوں گا. مر گئے, انتقال ہو گئے, کوئی ان کی زندگی میں نہیں بتا سکتا. حضور زندگی میں تہجد کی نماز پڑھے, لیکن مزدلفہ میں آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھے. آپ سو جاؤ. مزدلفہ کی رات شب قدر کی رات سے افضل ہے. کس کی رات سے؟ شب قدر کی رات سے مزدلفہ کی رات افضل ہے. شب قدر میں وہ عبادت نہیں ملتا جو مزدلفہ میں ملتا. شب قدر ملتی نہیں معلوم, مزدلفہ ملتی معلوم. شب قدر معلوم آپ کو کب ملتی؟ 27 کو مناتے ہیں لوگ, غلط ہے. شب قدر پورے سال میں گھومتی کہتے. شب قدر حضور رمضان میں تلاش کرو بولے, اول رمضان سے آخر رمضان تک. پھر بولے نہیں آخر رمضان میں تلاش کرو. پھر بولے تاخراتوں میں تلاش کرو بولے, ہے بول کے نہیں بولے. کون سی رات کو ہوں گی حضور نہیں بولے. پورے رمضان میں شب قدر تلاش کرو. شب قدر ملی تو ثواب نا, یہاں تو مزدلفہ مل رہی. مزدلفہ کی رات قدر کی رات سے افضل ہے. اس لیے کیا کریں گے وہاں؟ کچھ نہیں کریں گے, عبادت نہیں کر سکتے, سو جو, گپ شپ مت کرو, سو جو, آرام کرو. حضور مزدلفہ میں آرام کرے تھے, آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھے تھے, دعا کرے تھے. دوسری نماز آپ پڑھے تھے, تو آپ پڑھو, اگر چاہے تو آپ پڑھ سکتے, لیکن حضور نہیں پڑھے تھے, سنت نہیں. مزدلفہ میں رات گزار کے وہاں تکبیرہ چننا. کتنے تکبیرہ چنیں گے؟ 70 یا 50. 70 چنو, بہتر ہے. 70 تکبیرہ آپ چنو. 70 چنو, 75 چنو. میں تو بولتا ہوں 2 تھیلیاں بناؤ, 70 ٹھیک ہے. ایک تھیلی ہو گئی, دوسری تھیلی آپ کے پاس پڑے تھی. تکبیرہ وہاں سے چننا ہے. کہاں سے چننا؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, جواب کے پاس جا کے پڑے ہوئے تکبیرہ مارتے. تکبیرہ مزدلفہ سے سننا سنت ہے. کہاں سے؟ مزدلفہ سے. کتنے تکبیرہ چنیں گے؟ 70 تکبیرہ چنیں گے. آپ مزدلفہ میں فجر کی نماز تک رہیں گے. کب تک؟ فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھیں گے. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے. کب نکلیں گے؟ سورج نکلنے کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے. اب یہ حج کا تیسرا دن, 10 ذی الحجہ کا دن. کون سا دن؟ 2 دن آپ کے گزرے. 8 ذی الحجہ کہاں رہے ہیں؟ کوئی جلدی بولو. 8 ذی الحجہ کہاں ہے؟ پہلا دن حج کا. دوسرا دن کہاں ہے؟ دوسرا دن کہاں ہے؟ عرفات میں. رات کہاں ہے؟ مزدلفہ میں. دن آپ عرفہ میں رہے, رات کہاں ہے؟ رات مزدلفہ میں رہے. صبح آپ وہاں سے نکلے. وہاں سے نکل کے آپ سیدھا بڑے شیطان کے پاس جائیں گے. مینا کہاں جائیں گے؟ بڑے شیطان کے پاس جائیں گے. ہمارے استاد بولتے تھے کہ چھوٹا شیطان بڑے شیطان کے پاس جا رہا ہے. نفس کی شیطان ہے آدمی کا, آدمی خود شیطان ہے. تو یہ شیطان وہ شیطان کے پاس جائے گا, اس کو یہ بولے گا تو شیطان. کیا بولے گا؟ تو شیطان. ہم تو آدم کی اولاد. بولنا نہیں, آپ بولیں گے. جائیں گے وہاں, 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماریں گے. کون سے شیطان کو؟ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. 7 کنکریاں ماریں گے بڑے شیطان کو. یہ حج کا تیسرا دن ہے آپ کا. حج کے تیسرے دن 4-5 کام ہیں. پہلا کام, آپ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا. حج کا تیسرا دن ہے. یہ کون سا دن ہے؟ تیسرا دن. بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا. خالی بڑے کو مارنا, دوسروں کو نہیں مارنا. وہاں بتایا جاتا ہے آپ کو, اسٹیشن سے سیدھا وہیں کا راستہ ملتا ہے آپ کو. پورے راستے وہیں بنائے جاتے. تو اس سے پہلے لوگ مرے تھے, بنگل ہوئی تھی, تو اب سیدھا راستہ وہیں جاتا. وہاں سے اسٹیشن سے اتر کے آپ کو سیدھا وہیں پہنچاتے. کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, سیدھا وہیں جاتے. پولیس والے سب ٹھہرے ہوئے تھے, کہیں بھی جو وہیں جاتا ہے. بڑے شیطان کو آگے 7 کنکریاں مارنا. کتنے؟ 7 کنکریاں مارنا. یہ حج کا تیسرا دن ہے. پہلا کام تیسرے دن 7 کنکریاں مارنا. کب مارنا؟ صبح صبح. مزدلفہ سے آگے مارنا, انتظار نہیں کرنا, سیدھا جانا مزدلفہ سے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کون سا دن ہے حج کا آپ کا؟ تیسرا دن ہے. وہاں سے آنا, کنکری مار کے اپنے خیمے میں آنا. اپنے خیمے میں آنا, کنکری مار کے. فون کر کے پوچھنا میری قربانی ہوئی تھی. اچھا, قربانی پہلے ہونا, الگ کا ہونا. قربانی ہونا, قربانی پہلے ہونا. قربانی کے بعد ہی چلا. قربانی کرنا, کیا کرنا؟ قربانی. پوچھنا فون کر کے قربانی. دیکھو, قربانی کے بغیر حلق نہیں. قربانی کے بغیر حلق نہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا, لوگ تھوڑے ہو گئے تھے, اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے.
اب تو گورنمنٹ میں جمع کرتے رہے, اب تو بھروسہ کر کے لوگوں پہ دیتے رہے. گورنمنٹ کا تو کوئی پتا نہیں, گورنمنٹ میں جو جمع کرتے گورنمنٹ والے آپ کو ٹائم دے دیتے چٹھی پہ لکھ کے یہ ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جائے. وہ ٹائم پہ آپ ان پہ بھروسہ کر کے ہلاک کر سکتے. پرائیویٹ آپ اگر کسی کو قربانی کے پیسے دیے تو آپ ان کو فون کر کے پوچھیے. اکثر لوگ مفتی نعیم صاحب کو دے رہے, ان کا نمبر ہے آپ کے پاس, ان کو فون کر کے پوچھنا مفتی صاحب میری قربانی ہوئی نہیں. ہم گئے تھے, میں تو ان کے ساتھ ہی تھا, میں دیکھتا تھا برابر لوگوں کو بولتے تھے آپ کی قربانی ہوگی, قربانی ہونا آپ کی. فون کر کے پوچھنا قربانی ہوئی, قربانی ہونے کے بعد ہلاک کر لینا. کیا کر لینا؟ قربانی ہونا. اپنے باپ خود آپ کاٹ سکتے, آپ کے بعد دوسرے کاٹ سکتے, دوسرے کے بعد آپ کاٹ سکتے. ہلاک کر لینا, قربانی کر لینا, ہلاک کر لینا. ہلاک کر کے آپ اپنے کپڑے پہن لینا, احرام اتار دینا, اپنے کپڑے پہن. احرام کتنے دن رہا آپ کے بدن میں؟ 3 دن رہا. 2 سوا 2 دن 2.5 دن جائے گا. کتنے دن رہا؟ 2.5 دن رہا. آپ 2.5 دن آپ کے اوپر احرام رہا. 2.5 دن کے بعد آپ اپنا احرام اتار دیے. اب احرام اتارنے کے بعد اپنے کپڑے پہن لینا. کپڑے پہن لے کے آپ طواف زیارت کے لیے جانا. کہاں جانا؟ طواف زیارت. بہتر ہے پہلے دن طواف زیارت کرنا. کب کرنا؟ پہلے دن. نہیں کر سکے دوسرے دن بھی کر سکتے, تیسرے دن بھی کر سکتے. طواف زیارت کے لیے آپ کو مکہ جانا پڑتا. آپ حلال ہو گئے, خوشبو لگا سکتے, خوشبودار چیزیں استعمال کر سکتے. خالی ایک چیز نہیں کر سکتے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ بیوی کے ساتھ گندی بات بھی نہیں کر سکتے. آدمی کنویں کے اوپر دوڑا تو ڈر ہے کنویں میں گرنے کا, گندی باتیں کرا, سیکسول باتیں کرا تو ڈر ہے, اس لیے گندی بات نہیں کرنا. ابھی تک بیوی آپ کے لیے حلال نہیں, باقی سب چیزیں حلال. 10 تاریخ کو کیا کریں گے آپ؟ پہلا کام بولو جلدی بولو. شیطان کو. دوسرا کام قربانی. تیسرا کام اللہ. چوتھا کام طواف زیارت. طواف زیارت ضروری ہے. طواف زیارت یہ فرض ہے. طواف زیارت نہیں ہوا تو آپ کا حج نہیں ہوتا. طواف زیارت پہلے دن کرنا بہتر ہے. پہلے دن آپ جائیے طواف زیارت کیجیے, اس کے بعد صحیح بھی کرنا. طواف زیارت کے بعد کیا کرنا؟ صحیح کرنا. صحیح واجب ہے. طواف زیارت فرض ہے, اس کو طواف اضافی بھی بولتے. طواف اضافی بھی بولتے, طواف زیارت کرتے, اس کے بعد صحیح کرنا. صحیح کر کے کہاں آنا؟ مینا میں آنا. رات میں وہاں نہیں رہنا. کوئی بولے دوست بولے سو جائیں گے, نہیں سونا. بیوی بولے بہت پہنا تھک گئے, نہیں سو جائیں گے, حرم میں نہیں سونا. سیدھا کہاں آنا؟ چلنا. وہاں سے آپ گاڑی میں سو گئے تو کوئی بات نہیں, وہاں سے نکل جانا. پیدل چلو, گاڑی میں چلو, آپ جانا مینا میں آنا. بہت دیر لگتی ہے آنے میں, بہت بھیڑ ہوتی ہے اس دن, لیکن احتیاط سے آپ کیجیے. اللہ سے دعا کر کے جائیے, اللہ آسان فرمائے. ہم گئے تھے تو وہ جلدی پہنچے تھے, 15 منٹ میں مکہ پہنچے. طواف صحیح کر کے نکلے وہاں سے. رات میں عشاء کی نماز پڑھ گئے, اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے گاڑیاں بہت تھی, تو ایک پولیس والے کی گاڑی مینا جا رہی تھی. اس سے عربی میں بات کر بڑھایا, دوسرے راستے سے لے کے چلے گئے, جلدی پہنچ گئے تھے. تو آپ دعا کرو, اللہ آسان کرو, اللہ راستے بناتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے لیے مشکل ہے, اللہ کے لیے مشکل ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ کے لیے بہت آسان ہے. آپ دعا کرو. یہ حج کا تیسرا دن ہے. کون سا دن ہے؟ اس دن کرنے کے 5 کام ہیں. کتنے کام؟ پہلا کام بولو جلدی بولو. شیطان کو اندر مار. پہلا کام بولو, آپ نہیں بولے تو پھر کام نہیں ہوتا. پہلا کام اندر مارنا. شیطان کو کمریاں مارنا. کون سے شیطان کو؟ بڑے. ہمارے سے بڑے شیطان. بڑے شیطان. دوسرا کام قربانی کرنا. تیسرا کام اللہ تعالیٰ. چوتھا طواف زیارت. کپڑے پہننے کے طواف زیارت. اس کے بعد 5واں کام صحیح کرنا. صحیح کر کے کہاں آنا؟ مینا میں آنا. کتنے دن ہو گئے حج کے؟ 3 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن. حج کے کتنے دن ہیں؟ 5. اس میں سے کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے. پہلا دن 8 ذی الحجہ کوئی کام نہیں, خالی مینا میں رہنا. دوسرا دن 9 ذی الحجہ کوئی کام نہیں, صرف عرفات پہ رہنا. مغرب کی نماز نہیں پڑھنا, عشاء کے ساتھ مزدلفہ میں پڑھ لینا, مزدلفہ میں رات گزارنا. تیسرا دن صبح میں شیطان کو گدریاں مارنا. کون سے شیطان کو؟ اس کے بعد ہلاک. اس کے بعد کپڑے پہن لینا, قربانی کرنا. شیطان کو گدریاں مارنا, قربانی کرنا, ہلاک کرنا, کپڑے پہن لینا, احرام اتار دینا, طواف زیارت کرنا, صحیح کرنا. اس کے بعد واپس مینا میں آنا. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن. حج کا 5واں دن. 5ویں دن بھی کوئی کام نہیں. حج کا چوتھا دن. چوتھے دن بھی کوئی کام نہیں. کیا کام ہے؟ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکریاں لے کے جانا. تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا. کتنے شیطانوں کو؟ تینوں شیطانوں کو کتنے کنکریاں مارنا؟ 7. شیطان کو کنکریاں کیسے مارے گا؟ خوب طاقت سے, جی بڑے پتھر سے. ایسا جوتا نکال کے مارنا. جتنا طاقتور آدمی ہوتا اس کو کمزور آدمی مارنا ذلت کی بات. طاقتور کو کمزور آدمی مارا تو اس کے ذریعے
جی پڑھ کے ماننا بسم اللہ رحمن للشیطان ولیدر للرحمن بسم اللہ رحمن اللہ میں شیطان کو ذلیل کرنا ہے، تیرے کو راضی کرنا ہے مانو. اردو میں بھی بول سکتے ہیں اللہ میں شیطان کو ذلیل کرنا ہے، دعا پڑھ کے ماننا اور تیرے کو راضی کرنا مانو. اب جو طریقہ ہے کنڈلیاں مارنے کا وہ ہم لوگوں کو نہیں آتا. کیسا ہے معلوم؟ یہ انگوٹھے پہ کنڈلی رکھنا رہتا ہے کس پہ، اور یہ شہادت کی انگلی سے ایسا مارنا. عادت نہیں ہے مارنا، وہ عرب لوگ مارتے تھے ان کو عادت. ایسا بھی مارو ویسا مارو، ہلکا مارنا زیادہ زور سے نہیں مارنا. اصل طریقہ تو یہ ہے، یہ انگوٹھے پہ کنڈلی رکھنا اور شہادت کی انگلی سے ایسا مارنا. لیکن وہ زیادہ دور تک نہیں جاتی. اگر آپ کو مارنے کی عادت ہے تو یہ بہتر طریقہ ہے، نہیں تو آپ کیسے ہی مارنا. ایک بات جو ہم فرماتے ہیں دونوں انگلیوں میں رکھ کے ایسا مارنا. کیسا مارنا؟ یہ دونوں انگلیوں میں رکھ کے میں جاتا ہوں وہیں گرتا ہوں. بہتر یہ ہے ایسا اٹھو ایسا مارو. وہ کنکری اندر ڈہرے میں گرنا، باہر آ کے گری تو وہ کنکری ضائع ہو گئی، دوسری مارنا. بھی وہ کنکری کا شمار نہیں ہوتا، دوسری مارنا. کنکری مارے تو ڈہرے میں آنا، کنکریاں گرنے کی جگہ پہ آنا. حج کا چوتھا دن ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، نماز پڑھنا، زوال کے بعد جانا، تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا. ہو گیا؟ کون سا دن تھا یہ؟ پانچویں دن، حج کا پانچواں دن 12 ذی الحجہ. انتظار کرنا زوال تک، نماز پڑھنا، دعا کرنا، زوال کے بعد پھر جانا، تینوں شیطانوں کو تین ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا، آ جانا. ہو گیا حج آپ کا؟ ہو گیا نہیں ہوا؟ مغرب سے پہلے آپ چلے جانا، مغرب سے پہلے اپنے گھر کو چلے جانا. ہو گیا ہے؟ حج بہت آسان ہے. دیکھو حج 5 دن، کتنے دنوں میں ہوتا؟ 5. بولو جلدی بولو، کتنے دنوں میں ہوتا؟ 5 دنوں میں آپ کے حج ہوتا. پہلا دن حج کا 8 ذی الحجہ، کیا کرنا؟ مینا میں جانا، نماز پڑھنا. بولو جلدی بولو. دیکھو آپ کو پوچھیں گے کھڑے کر کے، اس کو بھی بولنا پکا پڑھو نا. نیند میں سے اٹھا کے پوچھے تو بولنا، نیند میں سے اٹھا کے پوچھے آپ کو حج کس کو بولتے ہیں؟ آپ بولتے گناہ پہننا اور شال پہننا، داؤ کا کھانا، اس کو بولتے ہیں. آپ کو حج کا طریقہ پوچھے تو بتا دینا. ہم کو بولنا حج 5 دنوں میں. پہلا دن بولو جلدی بولو، 8 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ آپ کو مینا میں رہنا، کیا کرنا؟ نماز پڑھنا، عبادت، کھانا پینا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، تلبیہ پڑھنا، کثرت سے تلبیہ پڑھنا. دوسرا دن حج کا عرفات پہ جانا، عرفات پہ جانا. کیا کرنا عرفات میں؟ دعائیں کرنا، نماز پڑھنا، دعا مانگنا، نماز پڑھنا. وہاں بھی تلبیہ پڑھنا، دعا پڑھنا، نماز پڑھنا، تلبیہ پڑھنا. مغرب کی نماز نہیں پڑھنا. 9 ذی الحجہ کو حج کے دوسرے دن مغرب کی نماز نہیں پڑھنا. کہاں پڑھنا؟ مزدلفہ میں. اس کے ساتھ پڑھنا، عشاء کے ساتھ. مزدلفہ میں کیا کرو آپ؟ آرام کرنا. آرام کرو، چادر لے کے جانا اپنے ساتھ. وہاں ہونے بچھنے کا کوئی انتظام نہیں، خیمہ وغیرہ نہیں، کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑ رہا. وہاں گگریاں چننا. کتنے گگریاں چنیں؟ 70 کے 2 تھیلیاں. کوئی مشکل نہیں. ایک تھیلی چلے گی تو ایک تھیلی باقی رہتی ہے آپ کے پاس میں. ایک صاحب کی تھیلی گر گئی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں پریشان ہوئے. وہاں سے چننا سنت ہے. یہ حج کا دوسرا دن ہے آپ کا. رات کا گزاریں گے آپ مزدلفہ میں. مزدلفہ میں رات گزار کے کب تک رہیں گے مزدلفہ میں؟ فجر کے بعد وہاں سے نکلیں گے. کہاں جائیں گے؟ مینا. بولو جلدی بولو. مینا کو. مینا میں جا کے کیا کریں گے؟ بڑے شیطان. اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی. اس کے بعد حلق. اس کے بعد طواف زیارت. کپڑے نکالنا، اپنے احرام نکالنا، کپڑے پہننا، طواف زیارت کرنا، صحیح کرنا، واپس آنا. حج کا تیسرا دن تھا یہ. حج کا چوتھا دن کیا کریں گے آپ؟ تینوں شیطانوں کو اندر مارنا. کب ماریں گے؟ زوال کے بعد. تیس یاد رکھنا، حج کے چوتھے دن کچھ نہیں کرنا. حج کا پہلا دن بھی کچھ نہیں کرنا. حج کا دوسرا دن بھی کچھ نہیں کرنا. حج کا تیسرے دن میں کام ہے آپ. حج کے تیسرے دن میں 5 کام ہے آپ کو. حج کے تیسرے دن کے 5 کام کر کے چوتھے دن کوئی کام نہیں، خالی تینوں شیطانوں کو جانا، کدریاں مارنا. زوال کے بعد وہ بولتے نا آنا ٹکلی مار کے جانا، اور خالی شیطانوں کو کدریاں مار کے جانا. حج کا 5واں دن کچھ نہیں کرنا، نماز پڑھنا، خیمے میں رہنا، تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کدریاں مار کے اپنے خیمے میں آ جانا. زوال سے مغرب سے پہلے اگر آپ جا سکتے ہیں تو مغرب سے پہلے اپنے روم کو چلے جانا. اگر مغرب ہوگی نہیں جا سکے تو رات میں وہیں رہنا. پھر اگلے دن شیطان کو ککریاں مار کے پھر جانا. سمجھے؟ یہ 5 دن حج کے حج ختم ہو گیا. کتنے دنوں میں؟ 5. کوئی بتا سکتا؟ کھڑے ہو کے جلدی بولو.